अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेशी खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक। इसका नफस है ताहिर, एपिसोड 66। उसे ज़ाले के डैडी का फ़ोन मिला था। मैं नौफिल को ट्राई कर रहा था मगर उसका फ़ोन मुसलसल बिज़ी मिल रहा था। जी अंकल, वो आँखें मसलता उठ बैठा। बेटा, आप इस वक्त यहाँ आ सकते हैं, ज़ाले हॉस्पिटल में एडमिट है। वो परेशानी के आलम में कह रहे थे। शुमाइल का दिल सिकुड़ने लगा। उसे क्या हुआ है? मैं बहुत परेशान हूँ शुमाइल बेटा। वो बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रही थी, ऐसे में खुदकुशी की कोशिश करना मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। वो पता नहीं उसे क्या क्या बता रहे थे मगर वो तो वहीं भग से उड़ गया था। खुदकुशी? कौन से हॉस्पिटल में है वो? उसे अपनी आवाज़ किसी गहरे कुएं में से आती महसूस हुई थी। जवाबन उन्होंने उसे हॉस्पिटल का बता दिया। उसने मज़ीद कुछ बात किए बगैर फ़ोन ऑफ कर दिया। अगर वो नाइट सूट में नहीं होता तो शायद कपड़े बदलने की भी जहमत न करता, मगर अब भी उसकी उजलत काबिल दीद थी। घर से निकलते हुए, गाड़ी चलाते हुए वो मुसलसल नौफिल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था मगर फ़ोन मिल नहीं रहा था। मायूस होकर उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वो जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था। ज़ाले के डैडी बेहद मुतफक्किर से उसे कॉरिडोर में ही मिल गए थे। वो लपक कर उनके पास पहुंचा। अब कैसी है वो? वो मुतहश था। पहले से बेहतर है, वो थके थके अंदाज में कहते वहीं बेंच पर बैठ गए तो वो भी उनसे कुछ फासले पर टिक गया। मगर उसने ये सब वो क्या क्यों के चक्कर में पड़ने ही लगा था कि अखलाकती एक धमाके के साथ उसके जहन में गुज़िश्ता रात साले से फ़ोन पर होने वाली आखिरी गुफ्तगू तरोताज़ा हो गई। वो मुस्तरब सा बातें दूरी छोड़ कर उठ खड़ा हुआ। अपनी कलाई की रगें काट लिया उसने। मुझे समझ नहीं आती शुमाइल, किस बात ने उसे इतना तंग कर दिया कि वो ज़िंदगी ही से मुँह मोड़ गई। मेरा भी ख्याल नहीं किया। वो बेहद शिकस्ता दिल हो रहे थे। तब से अब तक यही बातें उन्हें खाई जा रही थी कि इतनी खुश व खरम ज़ाले खुदकुशी जैसा फ़ैसला और इंतहा एकदम कैसे कर सकती है? कोई किसी के लिए नहीं मरता ज़ाले, तुम भी नई ज़िंदगी शुरू करो। उसे याद था उसने कहा था, और जवाबन वो बोली थी, मैं मर जाऊँगी शुमाइल, मेरे साथ ऐसा मत करो। इलाही, वो सर थाम कर बैठा रहा। तो सच बोलना ही मेरा जुर्म हो गया है, मगर ऐ खुदा, तो गवाह है कि मैंने ज़ाले को वक्त की तकलीफ़ से बचाने की मकरूर भर कोशिश की थी। मुझे क्या खबर थी कि वो जज्बाती होकर ये बोल्ड स्टेप लेगी और उसकी मुझसे मोहब्बत इतनी गहरी, इतनी शदीद कि जान देने का खौफ भी नहीं हुआ उसे। जाने दिल की किन गहराइयों में गड़ी है इस एक तरफा मोहब्बत की जड़ें। वो अभी तक शौक था। एक तरफा मोहब्बत, वो ठिठका। ये ख्याल का सिक्का का सही जहन में गिरा तो कितनी ही देर खनकता रहा। फिर कोई उसके अंदर हंसता था तंज़े और जताने वाले अंदाज में। शुमाइल खान आफरीदी, किसे धोखा देते हो? ज़ाले आफरीदी को या अपने आप को? मान क्यों नहीं लेते कि तुम मुझसे नहीं बल्कि इतने सालों से खुद से भाग रहे हो, इस एतराज़ से भाग रहे हो कि ज़ाले की मोहब्बत एक तरफा नहीं बल्कि तुम भी गिरफ्तार मोहब्बत हो। और ये कि उसकी आंखों में उभरते अपने अक्स ही ने तुम्हें मोहतात कर दिया था। तुम जो रस्मों में जकड़े, रिवायतों में परिवर्ता, वो शदीद जहनी तनाव का शिकार था। अगर उस वक्त डॉक्टर ना आ जाता तो शायद उसका नर्वस सिस्टम ही जवाब दे देता। अब वो खतरे से बाहर है। मगर आफरीदी साहब, ये फ़कत आपकी बदौलत हुआ है कि आपने पुलिस को इत्तला नहीं की, वरना हम ऐसे केसेस बहुत मोहतात होकर हैंडल करते हैं। थैंक यू अब्बास, मैं समझ सकता हूँ। अंकल ममनून हुए थे। अगर डॉक्टर के और उनके अच्छे और दिलाना ताल्लुकात ना होते तो यकीनन अब तक वो पुलिस के चक्करों में पड़े होते, और जो बदनामी होती वो अलग। मगर आइंदा ख्याल रखिएगा, उसे बहुत केयर की ज़रूरत है। वो शदीद जहनी तनाव की शिकार है, तभी ऐसी हरकत की है उसने, वरना ज़ाले जैसी मैच्योर लड़की से मैं ऐसी तवक्को नहीं कर सकता। उसे जहनी दबाव से निकालें, वरना उसका नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। डॉक्टर अब्बास ने संजीदगी से कहा और ऐसे ही 2-4 पेशेवराना नसीहतें करता चला गया। क्या हुआ है उसे शुमाइल? तुम तो उसके दोस्त हो। रात वो अपने कमरे में बिल्कुल ठीक थी, पुरसुकून और मुतमईन। फिर ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी इंतहा हो गई तकलीफ़ की कि उसे ज़िंदगी जैसी शय बेकार लगने लगी? ऐसा क्या छिन गया उससे? अंकल हौसला छोड़ बैठे थे, मगर शुमाइल खान आफरीदी उनके किसी एक भी सवाल का जवाब देने के काबिल नहीं था। खुदा के लिए नगीन, पेट भर के ना सही 2 निवाले ही खा लो बच्चे। अपना नहीं तो आने वाली ज़िंदगी ही का ख्याल करो। चाची जान आज से नहीं, मुसलसल 2 दिन से उसकी मिन्नतें कर रही थीं, और वो थी कि दुनिया से बेगानी, खुद से लापरवाह। रो रो कर उसकी आंखों के सोते खुश्क हो गए थे। आंखें सूज गई थीं, आवाज़ बैठ गई थी, मगर गम था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इमाद पर नज़र पड़ी तो वो चाची जान का हाथ पीछे धकेलती तेज़ी से उठकर उसकी तरफ लपकी। अनस कहाँ है? मैंने आपको कहा था ना, उनका ध्यान रखना।
پھر کہاں چھوڑ آئے انہیں؟ اس کی آستینوں کو مٹھی میں جکڑے وہ وحشت زدہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ کثرت گریا ازاری سے سوجی گلابی آنکھیں اور بیٹھی بیٹھی آواز مرکز جیسے ہولی میں، یہ وہ نگین تو نہیں تھی جو ہر وقت بنی سوری خوشبوؤں میں بسی انس کی دلداری کا سما کیے رہتی تھی۔ خود عماد کا دل کٹنے لگا۔ اس نے بھی تو بھائیوں جیسا دوست کھویا تھا جس کا جتنا بھی ماتم کیا جاتا وہ کم تھا۔ عماد بھائی بتائے نا، کہاں ہے انس؟ میں اتنے دنوں سے ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ انہوں نے تو پرسوں آنے کا کہا تھا، اب تو اتنے دن گزر گئے، اب تو ان کے ساتھ آنے والے تھے، پھر اکیلے کیوں آ گئے؟ وہ ناراضگی سے کہہ رہی تھی، جیسے اسے انس کی موت کی خبر ہی نہ ہو، جیسے اس کی وداعی کا دن بیچ میں آیا ہی نہ ہو۔ چچی جان روتی ہوئی آگے بڑھی اور اسے شانوں سے تھام لیا۔ صبر کرو میری جان، قسمت میں اتنا ہی ساتھ لکھا تھا تو کوئی کیسے مٹا سکتا تھا؟ نگین نے جیسے ان کی بات سن کر ہی نہ سنی تھی، ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسی انداز میں بولی، کیسی باتیں کرتی ہیں؟ دیکھیے عماد بھائی تو لوٹ آئے ہیں، انہوں نے بھی ان کے ساتھ آنے کا وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور پھر میرے بغیر تو وہ رہ ہی نہیں سکتے، خفگی دکھا رہے ہوں گے، ہے نا عماد بھائی؟ وہ بھی عماد سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی شرٹ کی آستینیں ابھی تک نگین کی گرفت میں تھیں۔ اس قدر جوان جہاں مرد ہوتے ہوئے بھی اس کی حالت دیکھ کر عماد کا دل پانی ہونے لگا۔ جی چاہا مردانگی کا نظام چھوڑ کر اسی آواز میں رو دے۔ ابھی تک وہ سب انس کی موت کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ جو اس کی ہم سفر ہم نفس تھی، جس کے بغیر ایک لمحہ گزارنا بھی انس کو قیامت لگا کرتا تھا، جس کا وہ برملا اظہار بھی کیا کرتا تھا، کس حوصلے سے اسے داغ جدائی دے گیا تھا، اور اب نگین کی حالت یہ لمحہ موجود تھا اور برداشت سے باہر تھا۔ عماد بے بسی سے چچی جان کی طرف دیکھنے لگا۔ مریم پھپھو روتی ہوئی آگے بڑھی۔ آج کل کا دن تھا، گھر خواتین اور مردوں سے بھرا ہوا تھا۔ تائی جان بدستور ہاسپٹل میں تھیں، غم سے نڈھال، مگر مرد اور صبا مسلسل ان کے پاس تھے۔ ایسے میں نگین کی خود سے بیگانگی مزید دکھ کا باعث بن رہی تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی ہر وقت دلہن کی مانند سجی رہنے والی لڑکی کا روپ اکھڑ کر بیگی لباس پہن بیٹھا تھا۔ میری بچی، مریم پھپھو اسے گلے سے لگا کے رو دی۔ انس کیوں نہیں آئے پھپھو؟ میں نے تو انہیں عماد بھائی کے بھروسے بھیجا تھا، ان سے پوچھے نا انہیں کہاں چھوڑ آئے؟ ان کی گرفت میں کس مسا کر شکوہ کناں ہوئی تو چچی جان حوصلہ ہار بیٹھی۔ ایک دم سے فضا میں رونے کی آوازیں گونجی تو نگین چونک کر چچی جان اور ہمراہ کو دیکھنے لگی، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ نہیں آئیں گے میری جان، مان لو اس حقیقت کو، ایک بار کھل کر سوگ منا لو، دل کا بوجھ ہلکا کر لو۔ وہ چھوڑ گیا تمہیں ہمیشہ کے لیے۔ صالحہ بیگم ضبط کھو بیٹھی تھی، جبکہ عماد تیز قدموں سے چلتا باہر نکل گیا تھا۔ جھوٹ کہہ رہے ہیں سب، نگین مریم پھپھو کے بازو کی گرفت ہٹاتے ہوئے بے یقینی سے بولی، اور اول روز سے ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ایک تو وہ انس کی موت کو مانتی ہی نہیں تھی، اور جب ذرا حواس میں لوٹتی تو آنسو تھمنے میں ہی نہیں آتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، انس آنے والے ہیں، مجھے کہا تھا انہوں نے، بس 2-4 دنوں میں آئیں گے۔ وہ کہتی ہوئی صالحہ بیگم کے پاس بیٹھی اور سر ان کی گود میں رکھ لیا۔ اب تو یوں ہی انس سے ناراض ہو رہی ہیں، وہ جلدی آ جائیں گے، پھر میں رہنے کے لیے آؤں گی۔ وہ اجازت نہیں دیتے، مگر آپ کہیں گی تو وہ مان جائیں گے۔ وہ پھر سے اسی دیوانگی کے صدمے تھی جہاں کوئی بھی اس کی کچھ مدد نہیں کر سکتا تھا۔ سو وہ بھی روتے ہوئے دھندلاتی نظروں سے سپارہ پڑھنے لگی کہ اس کلام پاک سے بڑھ کر اور کسی چیز میں سکون نہیں تھا۔ انس کی موت کی خبر نے اسے اتنا شوق کیا تھا کہ وہ جو بہت ناراض تھا، زالے کی خودکشی اور اسے کانٹیکٹ نہ ہونے کا شکوہ لے کر آیا تھا، ساکت رہ گیا۔ یہ کیسے ہو گیا یار؟ بہت دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوا تھا۔ بس مشیت ایسی یا پھر ہماری آزمائش۔ وہ خود نڈھال تھا، جان سے پیاری بہن کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ اس کا دل چیر گیا تھا۔ وہ جو اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، اب اسے اس ذکر کو حالت میں دیکھنے کا حوصلہ کہاں سے لاتا؟ سو اس پچھلے 1 ہفتے میں اس سے بچتا ہی رہا تھا۔ نگین کیسی ہے؟ شمال نے دکھ سے پوچھا تو ضبط کی لالی اس کی آنکھوں میں اترنے لگی۔ کیا ہو سکتا ہے کوئی انسان اپنی زندگی کے بغیر؟ وہ تو بس سمجھو دنیا سے بے خبر ہو گئی ہے۔ خدا بھی کیا آزمائش ڈالتا ہے اپنے پیاروں پر۔ شمال نے گہری سانس بھری تھی، پھر اسے حوصلہ دینے لگا، مگر وہ جتنا بڑا دکھ دیتا ہے اتنا ہی صبر بھی عطا کرتا ہے، اور یہ تو اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں ہماری استعداد سے بڑھ کر نہیں آزماتا۔ یہ کسک تو تاعمر نہیں مٹنے والی شمال خان، ایسا غم ملایا میں نافل ٹوٹنے لگا تھا۔ حوصلہ کرو یار، تمہیں تو سہارا دینا چاہیے نگین کو، ماں جی کو۔ شمال نے اسے گھرکا۔ امی تو نگین کو اکیلا چھوڑنے کو تیار ہی نہیں، اس دن سے وہیں تھیں، کل زبردستی واپس لایا ہوں، مگر ان کی حالت بھی ٹھیک نہیں، بی پی مسلسل شوٹ کر رہا ہے، نافل نے بتایا تھا۔
ظاہر ہے صدمہ ہی اتنا غیر یقین اور شدید ہے. میں اتنا دکھ اور تکلیف محسوس کر رہا ہوں تو جن سے اتنی قریبی تعلق داری ہے ان کی کیا کیفیت ہوگی. شمال نے گہری سانس کھینچی تھی. پھر متاسفانہ انداز میں بولا، ماجی سے ملنے کا جی تو بہت ہے مگر میں بھی ان کا سامنا نہیں کر سکتا. ان کی چوٹ بہت گہری ہے، زخم بھرنے میں وقت لگے گا. میں نہیں چاہتا کہ پھر سے انہیں گزرے وقت میں لے جا کر کھڑا کر دوں، مگر تم حوصلہ کرو یار. ان کے سامنے خود کو مضبوط بنائے رکھو، انہیں بھی سنبھلنے میں آسانی ہوگی. نوفل نے یوں ہی سر ہلا دیا تھا کہ اب تو صبر اور حوصلہ کسی وقت ہی کو آنا تھا. ظالم نے اسے دیکھتے ہی آنکھیں موند لی تھیں. وہ گہری سانس بھرتا آگے بڑھا اور اسٹول کھینچ کر اس کے بستر کے پاس بیٹھ گیا. وہ بھی خود کو سویا ہوا ظاہر کر رہی تھی. کم از کم انسان میں اتنا حوصلہ تو ہونا چاہیے کہ وہ حقیقت کا کھلے اور مضبوط دل سے سامنا کر سکے. شمال نے طنز کیا تھا یہ تبصرہ، مگر وہ بھڑک ضرور اٹھی تھی. تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میرا تماشا دیکھنے؟ مجھے پتا تھا تم جاگ رہی ہو. وہ اطمینان سے بولا تو ظالم چلا اٹھی. اب کیوں آئے ہو یہاں؟ کیا باقی رہ گیا ہے توڑنے کو شمال خان؟ ایک دل ہی تو تھا میرے پاس، وہ بھی تم نے. قدر توقف کے بعد وہ اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے متاسفانہ انداز میں بولا، اس بہادری اور مضبوطی کے دعوے کیا کرتی تھی تم ظالم آفریدی؟ محض ایک دل کے چکر میں پوری زندگی کو داؤ پر لگا دیا. میں بہت مایوس ہوا ہوں تمہاری کارکردگی سے. اس کی باتیں ظالم کا دماغ گھمانے لگی. یعنی وہ اس کے انتہائی اقدام کو کوئی اہمیت دینے کو تیار ہی نہیں تھا. دفع ہو جاؤ یہاں سے شمائل، ورنہ اب کی بار میں خود کو نہیں بلکہ تمہیں مار ڈالوں گی. وہ بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے درست لہجے سے بولی تھی. 2 دن ہو گئے تھے اسے ہاسپٹل سے آئے اور وہ دل جلانے آ پہنچا تھا. یہ ہوئی نہ بات. بھائی جس پہ غصہ ہے اس پر نکالو. خود کو تکلیف پہنچائی تو کیا کمال کیا؟ اسے سراہتے ہوئے کہہ رہا تھا. اس کے انداز بالکل بدلے ہوئے تھے، جیسے وہ پہلے سے الگ شمائل ہو، وگرنہ اس سے پہلے تو وہ یوں اس کے متھے لگنے کی جرت نہیں کر پاتا تھا. میں نے کسی کے لیے بھی خود کو تکلیف نہیں پہنچائی، تم کسی غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا. وہ غصے میں بولی تھی. میری ایسی مجال کہاں؟ ان کی ساری سے گویا ہوا. تم یہاں آئے کیا کرنے ہو؟ اور میرے کمرے میں آنے کی تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ ظالم تبھی تھی. اندر جلتی آگ تھی کہ کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، اوپر سے یہ نیا ڈرامہ. وہ تو ڈیڈی ہی کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی اور یہ سب اس کے سامنے بیٹھے شخص کی وجہ سے ہوا تھا جو کبھی جان لگتا تھا مگر اب جانے دشمن لگ رہا تھا. مجھے کسی کی اجازت کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ بھوے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہہ رہا تھا. مجھے یاد نہیں رہا، ورنہ میں واچ مین کو تمہاری تصویر ضرور دکھاتی. وہ وہیں سے دھکے دے کے تمہیں رخصت کرتا. ظالم نے دانت پیسے تھے. اتنا زور لگا کر بولنے سے وہ ہانفنے لگی تو تکیے سے ٹیک لگا لی. کیا ضرورت تھی اتنی بہادری دکھانے کی؟ خام خام میں اپنی صحت برباد کر لی. پہلے ہی ذرا سی جان تھی تمہاری، وہ ہمدردانہ لہجے میں کہہ رہا تھا. ظالم نے آنکھیں موند کر گہری سانس اندر کھینچی. گویا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی. تماشا دیکھنے آئے ہو میرا؟ اب کی بار اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو شمال نے نفی میں سر ہلا دیا. میں محض تمہاری بے وقوفی پوائنٹ آؤٹ کرنے آیا ہوں ظالم آفریدی. وہ بھی سنجیدگی سے کہتے ہوئے زرار کا تھا. پھر گویا الفاظ کے ساتھ ساتھ ہمت بھی مجتمع کرتے ہوئے بولا، تم نے مجھے اتنا ستایا، اتنا تنگ کیا اور اپنی باری پہ ذرا سا مذاق برداشت نہیں کر پائیں؟ مذاق؟ وہ جھٹکا کھا کر اسے دیکھنے لگی. وہ نرمی سے مسکرا دیا. کیا مجھے تم سے مذاق کرنے کا کوئی حق نہیں تھا؟ تم مذاق کر رہے تھے؟ اس نے بھی یقینی سے پوچھا تھا. شمال نے اس بات میں سر ہلا دیا. تم نے شادی نہیں کی ہے؟ اس کی آنکھیں لبالب بھر گئی تھیں. نہیں. شمال نے گہری سانس بھری. مگر تم نے تو کہا تھا کہ… جھوٹ کہا تھا میں نے. اسے یاد کرانے لگی تھی کہ وہ اس سے پہلے ہی اس کی بات کاٹ گیا تھا. تو تم یعنی کہ شمائل، تم نے مجھ سے مذاق کیا تھا، جھوٹ بولا تھا. وہ بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن تھی. دفتن اٹھ بیٹھی. آئی ایم سوری، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یوں ریئیکٹ کرو گی. وہ اسے نظر چرا گیا تھا. ظالم نے آگے جھک کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑا. تم جھوٹ کہہ رہے تھے شمائل، تم کسی اور کے نہیں ہوئے. وہ ایک دم سے ہنسی تو آنکھوں کا پانی رخساروں پر جھلک آیا. ہاں، میں کسی اور کا نہیں ہوا، خدا گواہ ہے. وہ بے ساختہ بولا تھا. در حقیقت ظالم کی جذباتیت اسے پوری جان سے ہلا گئی تھی. وہ اس کے پیار کو تو سمجھتا تھا مگر اس کی گہرائی اب جان پایا تھا. آئی ہیٹ یو شمال خان، اگر میں مر جاتی تو… وہ اپنے رخساروں کو ہتھیلیوں سے رگڑتے ہوئے ناراضگی سے بولی تو وہ بے اختیار بولا، تو میں بھی مر جاتا. ظالم اسے دیکھنے لگی. پھر سنجیدگی سے بولی، تم کہیں مجھ پر ترس کھا کر یا ہمدردی میں تو یہ سب نہیں کر رہے ہو؟ بس اتنا ہی جانتی ہو مجھے؟ شمال کا انداز چیلنجنگ تھا اور یہی وہ پوائنٹ تھا کہ وہ ہار گئی. تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہے شمائل. آئی ہیٹ یو. کیونکہ
میں تم سے محبت کرتی ہوں، وہ کہتی ہوئی بے دم سے لیٹ گئی تو ہونٹوں پر بےحد خوبصورت مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں چمک، وہ بھی مسکرا دیا۔ شمال خان آفریدی کو تب محسوس ہوا کہ جبراً مسکرانا کوئلے پر چلنے کے مترادف ہوتا ہے۔ میر ہاؤس کی خوشیوں کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ ہر وقت جہاں کہے گونجا کرتے تھے وہاں سے کسی نہ کسی کے رونے کی آواز آیا کرتی تھی۔ کل ہو چکے تھے، سوگ کے دن ختم ہو گئے تھے، مگر ایک تاعمر کا سوگ تھا جس نے ہر مکین کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ یہ کمی بھلا کیسے پوری ہوتی جو انس کے جانے سے در آئی تھی، ایک نہ دو بلکہ سبھی دلوں میں، وہ جو کتنی ہی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں صوفے سے ٹیک لگائے کارپیٹ پر بیٹھی تھی۔ وجدان کو ڈرائنگ روم سے باہر آتے دیکھ کر تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ وجی بات سنو، اسے کلائی سے تھام کر کھینچتی ہوئی ایک طرف لے آئی تھی۔ وہاں سب گھر والے موجود تھے۔ اتنے دنوں کے بعد وہ خود سے کسی سے مخاطب ہوئی تھی۔ سبھی کو اس کا رویہ بہت حوصلہ افزا لگا تھا۔ جی بھابھی، تمہارے دوست آئے ہیں؟ وہ بہت دوستانہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ جی ہاں، وہ قدر حیران ہوا۔ میں ان کے لیے چائے بنا دوں؟ اس کی آفر بہت غیر متوقع تھی۔ نہیں بھابھی، میں ہمراہ سے کہتا ہوں، فارغ ہی تو بیٹھی ہے۔ وہ ہچکچایا تھا۔ نہیں، چائے میں ہی بناؤں گی، مگر بدلے میں تمہیں میرا بھی کام کرنا پڑے گا، وہ پوری اصرار سے بولی۔ تو وجدان نے کہا، آپ 100 کام کہیں بھابھی، تو پھر تم مجھے اپنے بابا جی سے تعویذ لا کے دو گے انس کو واپس لانے کا؟ وہ ایک دم سے بولی تو وجدان جھٹکا سا کھا کر اسے دیکھنے لگا، جو بہت پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو نا، اتنے دن ہو گئے انہیں گئے، 15 دنوں کا وعدہ کر کے گئے تھے۔ یہاں سب ان سے متعلق الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، تم مجھے کوئی وظیفہ لا دینا، ان کے وظیفے تو بہت چلتے ہیں نا، وہ کہہ رہی تھی، اور وجدان کی پیشانی عرق آلودہ ہو رہی تھی۔ وہ بے بسی سے چچی جان کو دیکھنے لگا۔ تائی جان کی طبیعت بمشکل سنبھلی تھی، مگر ابھی بھی ذرا سا دھچکا بھی انہیں اسی فیز میں پہنچا دیتا تھا جہاں انس کی یادیں تھیں۔ میرا بچہ، وہ اب بھی سسک اٹھی تھی۔ ہمراہ نے آگے کھسک کر انہیں باہوں کی آغوش میں لے لیا۔ بتاؤ نا، لا کر دو گے نا، وہ ضد کر رہی تھی۔ وجدان کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ چچی جان نے اٹھ کر نگین کو تھام لیا۔ بس کرو نگین، صبر کر جاؤ میری بچی، اب اسے کوئی تعویذ کوئی وظیفہ واپس نہیں لا سکتا۔ اس کی آواز رند گئی۔ کس قدر تلخ حقیقت تھی یہ کہ جس پر خود ان کا دل بھی یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ نگین نے متوحش نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ وعدہ کر کے گئے ہیں مجھ سے، وہ تیز لب و لہجے میں بولی۔ تو سوا نے آخری سطرے پڑھ کر سپارہ چوم کر بند کیا اور اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ چلو کمرے میں چلتے ہیں، پہلے اس سے کہو یہ میرا کام کر دے، میں پیسے بھی دوں گی جتنے یہ کہے گا، وہ لجاجت بھر لہجے میں بولی۔ تو سوا کا دل چاہا کہ چیخے مار کر رو دے، مگر حالات صرف اور صرف صبر و برداشت کے متقاضی تھے، جو بے حد مشکل امر تھا، مگر ان ساعتوں کی اشد ضرورت بھی تھا۔ تم آؤ تو میں بات کرتی ہوں اس سے، وہ بمشکل خود کو سنبھال پائی تھی۔ لیکن کی یہ کیفیت ایک امتحان ہی تو تھا، مگر کیا کیا جاتا کہ وہ حواس میں کبھی کبھاری آتی تھی۔ وہ زبردستی اسے اس کے کمرے میں لے آئی۔ دیکھا تم نے کتنی اچھی صفائی کی ہے، میں نے کہا، پتہ ہے انس کو باجی پیاری کا ہمارے بیڈ روم میں آنا بالکل بھی پسند نہیں، اس لیے میں یہاں خود صفائی کرتی ہوں۔ میں نے سوچا جانے کب وہ آ جائے۔ صبا، وجدان سے گلاب کا بوکے اور میرے لیے گجے ضرور منگوا لینا۔ وہ سائڈ ٹیبل پر دھری انس کی تصویر اٹھا کر اپنے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی، اور ادھر صبا کے آنسوؤں کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ چونک کر صبا کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ صبا، اس کے ہونٹ بے آواز کھلے تو صبا اس کے گلے سے آ لگی اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ آہستہ آہستہ نگین کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس کے احساسات پر جمی برف پگھلنا شروع ہو گئی تھی۔ صبا، کیوں کیا انس نے ایسا؟ وہ تو میرے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتے تھے، ساری عمر کے لیے مجھے کیسے تنہا کر گئے؟ انہوں نے میرا نہیں سوچا، اپنے بچے کا بھی خیال نہیں کیا، کیوں کیا انہوں نے ایسا، کیوں؟ اور یہ وہ سوالات تھے جن کا جواب فقط کاتب تقدیر کے پاس تھا۔ صبا کے گلے لگ کے وہ روئی تھی، مگر دل کا بوجھ تھا کہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ زندگی اسی کا نام ہے ناول، کبھی خوشی تو کبھی غم، کبھی پانا تو کبھی کھونا، مگر ایک ہی پل کے حصار میں تمام عمر کو زار ڈالنے کی تمنا رکھنا میری بے وقوفی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی ٹھہر نہیں جاتی، اپنی سانسیں آپ جینا پڑتی ہیں، سالوں سے سمجھا رہی تھی۔ اور یہ فقط آج سے نہیں بلکہ پچھلے 1 ہفتے سے ہو رہا تھا، جب سے اسے انس کی موت کی خبر ملی تھی۔ تب سے وہ نہ صرف مسلسل میر ہاؤس باقاعدگی سے جاتی رہتی تھی، بلکہ ناول کو بھی
ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश कर रही थी। ये सब बातें कहने सुनने में बहुत आसान लगती हैं साले, मगर कभी मेरी जगह आके देखो मैं किस तकलीफ़ में हूँ। लेकिन इनकी हालत मेरी बर्दाश्त से बाहर है। और मामा अबू के बाद मैंने सोचा था कि अबू ने कभी कोई दुख नहीं पहुँचने दूँगा, मगर वो उतनी ही तकलीफ़ में है जितनी अबू की डेथ के वक्त थी। और मैं अब भी कुछ नहीं कर पा रहा उनके लिए। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। कितने ही दिनों से वो बेख्वाबी का शिकार था और कुछ गम की शिद्दत दिल और सहन पर असरअंदाज हो रही थी। देखो, ये कमी तो अब ज़िंदगी के साथ साथ रहेगी और वक्त इन कमियों के साथ जीना सिखा देता है। तुम बस मामा को खुश रखने की कोशिश करो, उन्हें अपनी तरफ से कोई तकलीफ़ ना होने दो, उनके कहे को अपना ईमान बनाओ। इन हालात में शमाल खान और साले उसके सही मायनों में गमख्वार हुए थे। नौफल ने इस बात में सर हिलाते हुए गहरी सांस खींची थी, जिसे घूरते हुए बोला, और तुमने खुदकुशी वाली हरकत की है, बुज़दिलाना हरकत, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसे बहुत दिनों बाद मौका मिला था। ज़ालिक खफीफ सी होकर हंस दी। वो तो बस उस खानज़ादे को मुतासिर करने के लिए। बकवास न करो। नौफल बेहद नागवारी से उसे टोक गया। और भी हज़ारों तरीके थे उसे मुतासिर करने के लिए, मगर ये सबसे मुतासिर था। वो ढिठाई से बोली तो नौफल ने मुतासिफाना अंदाज में कहा, मुझे तो लज्जा दे रही हो माँ की फर्मा बरदारी का, और ख़ुद तुमने इस कदर इंतहाई इक़दाम के वक्त पल भर को भी अपने डैडी के मुतालिक नहीं सोचा। अब सोचती हूँ तो शर्म आती है खुद पर। वह एतराफ़ करने वाले अंदाज में गोया हुई, मुझे इतनी हद तक नहीं जाना चाहिए था, वो भी उस सूरत में कि वो उल्लू का पट्टा मजाक कर रहा था। मजाक? कौन? नौफल हैरान हुआ था। ज़ालिम मुस्कुरा दी। वही तुम्हारा जिगरी यार, कह रहा था उसने शादी कर ली है, मुझसे जान छुड़ा रहा था। कितने आराम से कह दिया कि कोई किसी के लिए नहीं मरता। मैंने प्रूफ कर दिया तो खुद ही तीर की तरह सीधा हो गया। उसने तुमसे कहा कि ये सब मजाक था? नौफल की आंखों से तहरीर झलक रहा था। ज़ाले ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया तो नौफल संजीदगी से बोला, तुम्हें और कोई क्यों नज़र नहीं आता साले? कहीं तुम अपनी तरफ इशारा तो नहीं कर रहे? शरारत से बोली तो नौफल ने उसे खफीफ सा घूरा। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये तुम्हें सिवा के अलावा और कोई क्यों नहीं नज़र आया? हद तक कि मैं भी? वो संभलते हुए जवाबी वार पर उतर आई तो नौफल खामोशी से उसे देखने लगा। तुम्हारा तो फिर चंद दिनों का प्यार था, मैंने तो सालों शमाल खान को सोचा है। वो इत्मीनान भरे जज़ब से बोली थी। लेकिन अगर वो तुमसे पीछे छुड़ा रहा था तो तुम्हें उसकी खातिर खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत थी? नौफल को फिर से गुस्सा आया था। मैंने कहा ना वो मजाक कर रहा था। तुम ही बताओ, उसने शादी की होती तो तुम्हें सबसे पहले ना बताता वो? जालिम ने मसलहाना अंदाज में कहते हुए उसे दरमियान में घसीटा तो वो पल भर को चुप रह गया। अब उसे क्या बताता कि वो खुद अपने बुने हुए जाल में जो करने जा रही थी। वो समझ सकता था कि किस मजबूरी ने शुमाल को अपने बयां से फिरने पर मजबूर किया था। उस वक्त खामोशी ही में आफियत थी, मगर मौका पाते ही उसने शुमाल से बात ज़रूर की थी। वो फट पड़ा, तो और क्या करता मैं? सच बोल के तो जान का अज़ाब गले में डाल लिया था मैंने। इसी धुएं में खुशी है तो यूं ही सही, मगर इसका अंजाम क्या होगा? दोनों उसके दोस्त थे और वो किसी की भी बर्बादी नहीं देख सकता था। ये तो तुम मुझसे पूछो, मैं तो एक मर्तबा भुगतान कर चुका हूँ। वो बेरुखी से बोला था, शादी क्यों नहीं कर लेते उससे? नौफल ने बगौर से देखा तो उसे घूरते हुए जताने वाले अंदाज में बोला, बाबा की भतीजी ब्याह के लाया हूँ मैं। मुझे शूट करने से पहले तो नहीं, हाँ बाद में शायद ज़रूर कुछ सोच लें। बाबा की भतीजी? नौफल के जहन में झमाका सा हुआ। ये इस्तिलाह तो वो बाकसरत इस्तेमाल किया करता था माजी में। उसके फुरकान लाला की मंगनी पहले से बाबा की भतीजी से तय थी और शमालकान बातों के दरमियान जब भाभी की बजाय उसे बाबा की भतीजी कहकर बात करता तो नौफल उसका खूब रिकॉर्ड लगाया करता था। और अब तुम्हारे एक ही चचा है और उनकी एक इकलौती लाडली बेटी है जो तुम्हारे बाबा की भतीजी फुरकान लाला की मंगेतर थी। फिर तुम्हारे हिस्से में कौन सी भतीजी आ गई है? नौफल ने ना समझने वाले अंदाज में उसे देखा तो कदर तवक्कुफ़ के बाद सपाट लहजे में बोला, फुरकान लाला ने वहीं किसी कैनेडियन लड़की से शादी कर ली थी। मुझे अमेरिका से बुलवाने का मकसद था। बाबा की भतीजी की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी ही थी। सो मैं बाबा का जुमला ऊँचा करते हुए नहीं हिचकिचाया। नौफल शौक सा उसे देखता रह गया। ज़ाले ने सच कहा था, वक्त तमाम कमियों के साथ जीना सिखा देता है। ज़िंदगी पहले जैसी तरोताज़ा और भरपूर ना रही थी, मगर मामूलात ज़िंदगी फिर से रुआ रुआ हुई थी। लेकिन मीर हाउस की चहचहाहटों को किसी की नज़र लग गई थी। एक महसूस कुन खामोशी और गमज़दा से तासुर ने सबको अपनी लपेट में ले रखा था। कोई भी हंसने मुस्कुराने या ज़िंदगी से कोई खुशी खुशी करने की हिम्मत नहीं कर पाता था।
ایسے میں زحا کی زندگی میں ہلچل مچی تو ویرا فراز کے نام سے تائی جان سے افسوس کے بعد وہ موہت کے ساتھ کسی مسئلے کو ڈرائنگ روم میں بیٹھی ڈسکس کر رہی تھی۔ جب وہ چچی جان کی لاکھ کھڑکیوں اور گھڑیوں کے بعد چائے لے کر ڈرائنگ روم میں دروازے تک پہنچی، اندر سے آتی آوازوں نے اس کی تجسس کو ہوا دی تو وہ اندر جانے کی بجائے وہیں کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ فراز سے الگ ہونے کا تو میں کب سے سوچ رہی تھی، مگر تم سے دوبارہ ملنے کے بعد تو میرا حوصلہ مزید مضبوط ہوا ہے۔ ڈونٹ وری ویرا، میں نے تب بھی تم سے کہا تھا کہ کوئی بھی قدم سوچ سمجھ کر اٹھاؤ، مگر تب فراز کی چکنی چپڑی باتوں نے تمہیں اپنے جال میں پھنسا لیا تھا اور تمہیں ایک پیار بھرا دل توڑ کر اس کی باتوں کے شعبہ گر کے پیچھے ہو لی۔ وہ خفگی سے کہہ رہا تھا، ٹھوکر کھا کر عقل ہاتھ لگی ہے موہت، لیکن اب پھر سے تمہارے ساتھ ملا ہے تو میں فراز کے ساتھ پھر سے رہنے کی حماقت نہیں کروں گی۔ تم پیپر تیار کرو، میں اسے کھلا لینا چاہتی ہوں۔ ویرا نے اطمینان سے جواب دیا تو زحا کے وجود میں بے نام سے سنسنی پھیلتے چلی گئی۔ یہ سب کی ناک تلے کون سا کھیل شروع ہونے والا تھا، اور کیا ویرا ہی وہ لڑکی تھی جس کی تصویر موہت حسن نے آج بھی اپنے لاکر کے ساتھ ساتھ دل میں بھی سنبھال رکھی تھی؟ اگر تم سیکیورٹی وغیرہ کی پرابلم محسوس کرو تو ڈونٹ وری، میرا گھر حاضر ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ زحا سلگتی ہوئی اندر داخل ہوئی، لٹھمار انداز میں سلام کیا اور ٹرالی رکھ کے واپس پلٹنے لگی۔ چائے بنا کر جاؤ زحا، موہت کے تہمکانہ انداز نے اسے دل ملانے پر مجبور کیا، مگر بادل نہ خواستہ وہ لب پھیلائے مسکراہٹ کا تاثر دیتی پلٹی اور گھٹنوں کے بل کارپیٹ پر بیٹھ کر چائے بنانے لگی۔ چینی؟ اس نے ویرا سے پوچھا تو اس کے بجائے موہت حسن نے بولا، میری طرح 1 چمچ۔ وہ کڑ کر رہ گئی۔ جیسے دونوں جڑوا پیدا ہوئے تھے نا، میری طرح۔ اس کا جی چاہا یہ سب بآواز بلند کہے، مگر اتنی ہمت کون لاتا؟ وہ تمہارے ڈپارٹمنٹ میں ایک اور لڑکی بھی ہوتی تھی، لمبی ہیل اور لمبے بالوں والی، وہ جیسے کسی اور کا ذکر کر رہا تھا۔ زحا جو چائے بنا کر وہاں سے بھاگنے کے چکروں میں تھی، اب آرام آرام سے کام نپٹانے لگی کہ وہاں تو بہت کام کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اوہو زنوبیہ، ابھی تک یاد رکھے ہوئے ہو؟ ویرا ہنسی تھی، اس کی حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ وہ بھی ہنس دیا، بالخصوص تمہارے ساتھ، ویرا نے انکشاف کیا۔ وہ اکیلی ہوتی تو حیرت کے مارے اچھل ہی پڑتی، مگر ابھی اس نے چائے بنا کر سامنے رکھی اور موہت کی چائے میں 2 چمچ بھر کے چینی ڈالنا بالکل نہیں بھولی تھی۔ ہاں، ہنستے ہوئے موہت نے ویرا کو ذرا سا گھورا اور پھر زحا سے مخاطب ہوا، بس تم جاؤ اب۔ وہ سرتپا دھڑا دھڑ چلنے لگی۔ ایسا سلوک تو سب گھر میں باجی پیارے کے ساتھ کیا کرتے تھے، کام نکالا اور فارغ۔ وہ چلتی کلستی باہر آئی تھی، سیدھی نگین کے کمرے میں گئی جہاں صبا بھی موجود تھی۔ سمجھا لو اپنے بھائی کو، میرے منہ نہ لگا کرے۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ چائنی میسائل کی طرح صبا کے سر پر پھٹی تو وہ آرام سے بولی، یہ رومانٹک سی واردات ہوئی کہاں پر سے؟ ہاں؟ وہ جھٹکا کھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ تیوری چڑھا کر پوچھا تو معصومیت سے بولی، اس کا اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ فٹے منہ تمہارے صبا، جیسا تمہارا بھائی ویسی تم خود۔ زحا نے تیش میں آ کر تکیہ اٹھایا اور اسے دے مارا۔ اب وہ ایسی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں کر رہی تھی کہ کوئی سمجھ نہ پاتا۔ نگین کے چہرے پر بہت نرم سے تاثر پھیلا تھا۔ خود ہی تو شکایت کر رہی ہو اور اب خود ہی بات پلٹ رہی ہو۔ اس نے مجھے کیا اپنی ذاتی ملازمت سمجھ رکھا ہے؟ چائے لاؤ، بناؤ، چلو اب جاؤ۔ وہ باقاعدہ اسی کے انداز کی نقل کرتے ہوئے بولی تو صبا سے اپنی مسکراہٹ چھپانا مشکل ہو گیا۔ زیادہ غصہ تو چلو اب جاؤ پہ آیا ہوگا، ہے نا؟ ہمدردی سے پوچھا تو بے ساختہ بولی، تو اور کیا؟ پھر کھسیا کر کہنے لگی، مگر میں کون سا شوق میں وہاں بیٹھی تھی، خود ہی آرڈر دیا تھا ان کی ساس محترمہ نے۔ چچی جان کو کہہ رہی ہو، شرم کرو۔ صبا نے اسے گھرکا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہوں، سب کے رشتے ان سے جڑے ہیں، میرے ساتھ تو بہو بھابھی ڈانٹ ٹپٹ ہوتی ہے۔ وہ برگشتہ سے کہتی نگین کے پاس نیند دراز ہوئی ہی تھی کہ گمسم بیٹھی نگین ایک دم سے چونک گئی۔ اوکے جی، تو ہمارا ایپیسوڈ بھی ختم ہوتا ہے، اور آج کا کافی سارا ایپیسوڈ تو بہت ایموشنل تھا۔ ہاں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ پتہ نہیں کیوں انہوں نے انس کو ہی مارا، انس کو ہی چننا تھا، کسی اور کو مار دیتے کوئی نہیں۔ ہاں، لیکن کسی اور کو بھی مارتے تب بھی مجھے برا ہی لگتا۔ خیر، دیکھیں گے آگے کیا ہوگا، اور آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے، اور کیسے سب کچھ ٹھیک ہوگا، اور نگین کا آگے کیا ہوگا، نگین کا کیا دکھائیں گے۔ چلیں، تو اب میں جلدی سے بس ایکسائٹیڈ ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور اب کورونا آیا ہی نہیں آیا، مجھے تو تھوڑا تھوڑا آنے لگا تھا۔ خیر، بٹ اس کا بھی کچھ نہیں کر سکتے، ہے نا۔ چلیں، تو اب ہم آپ سے کل ملیں گے۔ آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے، اور ہمیں یوں ہی سنتے رہیے۔ خدا حافظ۔